आबनाए हुर्मुज़ और अतराफ में अमरीका और ईरान के दरमियान झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, जंग बंदी बरकरार होने का भी दावा। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के जजीरा क़ुस्म और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान के हमले का जवाब दिया है। ईरानी फ़ौज ने अमरीकी बहरी जहाज़ों की मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमेरिका ने जवाब में उन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से हमला किया गया था। ईरान के हमलों में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान की मरकजी फौजी कमान का कहना है कि अमेरिका ने ऑयल टैंकर और बहरी जहाज पर हमला किया। जवाब में ईरानी फोर्सेस ने अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया। Is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today, and they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. सदर ट्रंप का झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार रखने का ऐलान। ईरान के साथ एक बार फिर मुस्बत मुज़ाकरात का दावा, जल्द मुआहिदा न करने पर फिर हमलों की धमकी भी दी। कहा झड़पों के बावजूद सीज फायर बरकरार है। ईरान के साथ अमन मुआहिदा एक हफ्ते में तय पा सकता है। सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ से 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों के कामयाबी से गुजरने का भी दावा। कहा ईरानी हमलों से जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमला करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के सवाल पर अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। कहा पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरान अभी तक अमरीकी तजवीज़ के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। अमेरिका को अभी कोई जवाब नहीं दिया। इस्माइल बक़ाई ने सोशल मीडिया पर एक बयान में अमेरिका को फौजी मुहिम जूई से खबरदार करते हुए कहा कि अगर शेर को दांत दिखाते देखो तो ये ना समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बजाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ इडियट्स होना चाहिए। वो इडियट्स चंद जंगी जहाज लेकर 2 बार आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने निकले हैं, दोबारा कह रहे हैं कि चंद जंगी जहाज़ों के साथ तो क्या अपनी पूरी बहरिया के साथ भी अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। तुम बस मार खाओगे और वापस लौट जाओगे। चीन का आबनाए हुर्मुज़ के करीब अपने टैंकर पर हमले पर तशवीश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि टैंकर पर मौजूद चीनी हमले के जानी नुकसान से मुतालिक फ़िलहाल कोई इत्तला नहीं मिली। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी टैंकर को 4 मई को मुत्तहिदा अरब इमारात के साहिल पर हमले का निशाना बनाया गया था। हमले से जहाज़ के डेक पर आग लगी थी। जहाज़ पर चाइना ओनर एंड क्रू दर्ज था। पाकिस्तान की अमरीकी फोर्सेस के ज़ेर कब्ज़ा जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी अमले की वापसी की कोशिशें। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। सिंगापुर के करीब मौजूद जहाज़ों के 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी अमले की बहिफाजत वापसी और देखभाल में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त। जारी बयान में कहा कि दफ्तर ख़ारजा और मुतल्लिक़ा इदारे पाकिस्तानी शहरियों की जल्द वापसी के लिए अमरीकी हुक्काम से भी राब्ते में हैं। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरक़ची से भी राब्ता। जहाज़ के ईरानी अमले की पाकिस्तान के रास्ते वापसी में सहूलत देने से आगाह किया। रूस ने सलामती काउंसिल में अमेरिका की ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी, वीटो किए जाने का इम्कान।
ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق UN میں روس کے مستقل مندوب نے خبردار کیا کہ جانبدارانہ قراردادیں مشرق وسطی میں کشیدگی کی نئی لہر کو جنم دے سکتی ہیں۔ خلیج فارس میں بحری راستوں کا تحفظ، تنازعات اور فوجی کارروائیوں کے خاتمے سے ممکن ہے۔ روس کسی ایسی قرارداد کی حمایت نہیں کرے گا جو خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجوہات خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کو نظر انداز کرے۔ روسی مشن نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ اقدامات مثبت نتائج دیں گے۔ بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر کی حمایت یافتہ امریکی قرارداد میں ایران سے آبنائے ہرمز میں حملے بند اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹز کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کنٹرول کرنے کے لیے ایران کا نیا نظام نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرے گا۔ ایران اپنے نئے نظام میں سویلین شپنگ کے تمام جہازوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز استعمال کرنے کے لیے ٹول ادا کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے رکن ممالک کو خط میں قرارداد کا مسودہ یک طرفہ اور نامکمل قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کی اصل وجہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی فوجی جارحیت ہے، جس کا قرارداد کے مسودے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ گزشتہ رات آبنائے ہرمز میں جھڑپوں اور تہران میں فضائی دفاعی نظام بحال ہونے کی خبروں پر تہران میں شہری ایک بار پھر ملی جوش و جذبے کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی مسلح افواج کے حق میں نعرے لگا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار، احسن اقبال، خواجہ آصف، راجہ فاروق حیدر اور دیگر رہنما شریک۔ اجلاس میں آزاد کشمیر انتخابات کے لیے امیدواروں کی انٹرویوز اور نامزدگیاں کی جائیں گی۔ پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی قسط کی منظوری کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب اگلی قسط کی منظوری کے لیے پرامید صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا IMF کے اہداف پورے ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں مارچ میں $260 ملین آئے۔ اگر مئی اور جون میں ایران امریکہ جنگ جاری رہتی ہے تو بھی ہمارے اہداف پورے ہوں گے۔ پاکستان نے ایک بار پھر مئی کے لیے LNG سپلائی کی بولیاں مسترد کر دیں۔ 2 اسپاٹ LNG کارگوز کی خریداری کے لیے بولیاں طلب کی گئی تھیں۔ 12 سے 14 مئی اور 24 سے 26 مئی کے 2 کارگوز کی ڈیلیوری کے لیے 7 بولیاں آئیں۔ 12 سے 14 مئی کی سپلائی کے لیے $17.28 فی MMBTU کی کم سے کم بولی آئی۔ 24 سے 26 مئی کی LNG سپلائی کے لیے $16.98 فی MMBTU کی کم سے کم بولی آئی۔ LNG بولیاں پاکستان LNG بورڈ نے مسترد کی۔ اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ملکی تاریخ کے بڑے فراڈ کا انکشاف۔ 6000 پلاٹس کی گنجائش پر 42,000 فائلیں فروخت کر دیں۔ 16 ارب روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ دی نیوز کی ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق نیب حکام نے کیس میں 7 ملزمان کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیب راولپنڈی اور نیب اسلام آباد کے ذرائع نے بتایا کہ منظور شدہ لے آؤٹ پلان کے مطابق صرف 6000 فائلیں جاری کی جا سکتی تھیں، تاہم اب تک تقریباً 36,000 فائلیں غیر قانونی یا دستیاب زمین کے بغیر قرار دی گئی ہیں۔ تحقیقات میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ ہزاروں فائلوں کی مکمل ادائی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ متعدد شہریوں کو مبینہ طور پر ایسی زمین کے بدلے پلاٹ کی فائلیں فروخت کی گئیں جو یا تو موجود ہی نہیں تھی یا اس کی قانونی منظوری نہیں تھی۔ گرفتار افراد میں سابق سیکرٹری جنرل، سابق خزانچی اور سابق ایگزیکٹو سمیت عہدیدار شامل ہیں۔ احتساب عدالت نے مزید تحقیقات کے لیے ملزمان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم کے ویژن اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی کے باعث پاکستان کو فتح ملی۔
آج دنیا پاکستان کو امن کی علامت کے طور پر دیکھتی ہے۔ اسلام آباد میں معرکہ حق کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ معرکہ حق میں حکومت، اپوزیشن اور قوم متحد تھی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ ایک سال میں پاکستان کی عزت و وقار میں جو اضافہ ہوا پچھلی کئی دہائیوں میں ایسا نہیں ہوا۔ بھارت نے دوبارہ ایسی غلطی کی تو بھرپور جواب ملے گا۔ پی ٹی آئی سینیٹر مشال یوسفزئی کا بشرا بی بی کے علاج کے معاملے پر سینٹ کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ سینٹ اجلاس میں کہا بتایا جائے بشرا بی بی کو سرجری کیوں کروانا پڑی، سینٹ کی کمیٹی جیل جا کر معاملے کو دیکھے۔ سینیٹر فوزیہ ارشد نے کہا یہ کیسا اتفاق ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی دونوں کو آنکھ کی بیماری ہو گئی، یہ تشویشناک ہے۔ طارق فضل چودھری نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سہولیات کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں کی جا رہی۔ کہا گیا کہ رات کے اندھیرے میں اسپتال کیوں لے کر گئے، رات کو ایمرجنسی ہو تو کیا دن کو لے جائیں تو بھی یہ کہیں گے کہ لیٹ کیوں لائے۔ بشرا بی بی سے اہل خانہ کی ملاقات اور ذاتی معالج کی رسائی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 12 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ تفصیلی رپورٹ 12 مئی کو پیش کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے 2 صفحات کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل سے توقع ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے پیر کا کوئی وقت درخواست گزار کو بتائیں گے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ درخواست گزار کی درخواست پر سن کر فیصلہ کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ اسد عالم سائیں، سیکرٹری داخلہ ابو نعیم اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ناظم الدین نے خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل بھی دیکھیں گے۔ محسن نقوی پی سی بی کی ایڈ ہاک کمیٹی کے سربراہ تمیم اقبال سے ایشیا کپ پر بات کریں گے۔ بنگلہ دیش 2027 کے ایشیا کپ کا میزبان ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 2 وکٹیں گرنے کے بعد نجم الحسن شانتو اور مومن الحق کی شاندار بیٹنگ، تیسری وکٹ کی پارٹنرشپ میں 170 رنز بنائے۔ محمود الحسن 8، شادمان الاسلام 13 اور نجم الحسن 101 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ حسن علی، شاہین آفریدی، محمد عباس کی ایک وکٹ 70 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 261 رنز بنا لیے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، تربت 46، سکھر سبی 45، شہید بے نظیر آباد 44، نوکنڈی 43، مٹھی 42، جبکہ بہاولپور میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری رہا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملک کے مختلف شہروں میں 11 مئی تک شدید گرمی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ منصوبہ سازوں اور فیصلہ سازوں کی پالیسیوں کے باعث آج غربت بڑھ رہی ہے۔ وفاقی حکومت کو عوام کی فکر نہیں، صرف بانی پی ٹی آئی کو نیچا دکھایا جا رہا ہے۔ پشاور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہماری پوری ایک نسل تعلیم سے محروم رہی، جب امن نہیں ہوگا تو روزگار نہیں ہوگا، سرمایہ کاری اور ترقی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات، آبی وسائل، زراعت اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ اے ڈی بی کا کچھی کینال اور آبی اور زرعی منصوبوں میں وسیع مدتی سرمایہ کاری کے لیے مالی معاونت میں دلچسپی کا اظہار۔ تعلیم، صحت، آئی ٹی، اسکلز ڈیولپمنٹ اور روزگار کے قابل عمل منصوبوں میں اشتراک کی حکمت عملی پر اتفاق۔ خواتین کو عوامی عہدوں پر برابر مواقع دینا آئینی تقاضا ہے۔
قابل خواتین کو سماجی تعصب کی بنیاد پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے خاتون کو مستقل نمبردار مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے برادری کی بنیاد پر خاتون امیدوار کے نمبر کم کرنے کا اقدام غیر قانونی قرار دے دیا۔ تحصیل دنیا پر ضلع لدھیانہ میں مستقل نمبردار کے انتقال کے بعد عہدہ خالی ہوا۔ نمبردار کے انتقال کے بعد درخواست گزار نے مستقل نمبردار بننے کے لیے درخواست جمع کرائی۔ درخواست گزار کے مطابق اسے برادری کے نام پر 0 نمبر دے کر میرٹ سے باہر کیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر والد نمبردار تھے تو بیٹی کو برادری کی بنیاد پر نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت کی متعلقہ ریونیو حکام کو 30 روز میں تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت۔ ملزم ارمغان کی والدہ کا مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت کرنے والی عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملزم ارمغان کے خلاف 4 مقدمات ATC میں منتقل کرائے گئے۔ مدعی مقدمہ ان مقدمات میں نہ مدعی ہے نہ ہی گواہ۔ ارمغان کے خلاف کیسز کو دوسری عدالتوں میں منتقل کیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی کامیاب آپریشن بنیان مرصوص کو 1 سال مکمل ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ کہا آپریشن بنیان مرصوص قومی تاریخ کا یادگار سنہرا باب ہے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کے کارنامے دنیا کے افواج کے لیے کیس اسٹڈی بن چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستان کے ہر شہری کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی فوجی قیادت پر فخر ہے۔ مالکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور تقریبات پاک فوج، شہداء اور ملک کی سلامتی کے لیے قربانی دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملتان، سیالکوٹ، رحیم یار خان، بنوں، حافظ آباد، کمالیہ میں ریلیاں نکالی گئیں۔ راولپنڈی میں یونیورسٹی میں یادگاری واک، پروفیسرز، طلباء اور انتظامیہ کی شرکت۔ بھمبر آزاد کشمیر میں ریلی کے شرکاء نے کہا کہ پوری کشمیری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ احتساب عدالت لاہور نے منی صلاحی کی جائیداد نیلامی کی کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کر دی۔ منی صلاحی کی بغیر سرنڈر کیے جائیداد ضبط کر کے نیلامی روکنے کی درخواست پر تحریری حکم میں عدالت نے کہا اشتہاری ملزم کی درخواست کو منظور کرنا مفروری کو فروغ دینے کے مترادف ہوگا۔ منی صلاحی کے اشتہاری ہونے کے باعث درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ اشتہاری ملزم قانون سے مفرور ہونے پر کسی رعایت کا حقدار نہیں رہتا۔ احتساب عدالت نے 2025 میں منی صلاحی کی ضبط شدہ جائیدادوں کی نیلامی کا حکم دیا تھا۔ بیجی پمپنگ اسٹیشن پر ترقیاتی کام مکمل، کراچی کو پانی کی فراہمی بحال۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق شہر کو یومیہ 650 ملین گیلن پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ کراچی کو چند روزہ مرمتی کام کے باعث 40 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا تھا۔ تھیلیسیمیا سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد خون کی بیماری تھیلیسیمیا کے بارے میں عالمی سطح پر آگاہی بیدار کرنا ہے۔ اس سال تھیلیسیمیا ڈے کا موضوع ہڈ نو مور ہے، جس کا مقصد ان مریضوں کو سامنے لانا اور علاج اور سہولتیں فراہم کرنا ہے جو اب تک تشخیص سے محروم ہیں یا نظر انداز رہے ہیں۔ انگلینڈ کے بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کو بھاری نقصان۔ ریفارم UK نے شمالی انگلینڈ میں بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ ہارٹ لیپ پھول میں ریفارم UK نے تمام 12 نشستیں جیت لیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیئر سٹارمر کی قیادت پر مزید سوالات اٹھ گئے۔ لیبر کے کئی مضبوط گڑھ ریفارم UK کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ جوناتھن براش نے کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ہالٹن میں ریفارم UK نے 15 نشستیں اپنے نام کیں۔ ویگان میں لیبر کو 20 نشستوں کا نقصان، ریفارم کو 23 نشستیں مل گئیں۔ اسٹاک پورٹ کونسل پر لیبر ڈیموکریٹس کا کنٹرول قائم۔ میں زیب النساء خورشید آذر فرقان شاہ کی خاندانی بیوی ہوں اور میری اجازت کے بنا آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، گھر چل کے بات۔ پیچھے ہٹو۔
اس شخص نے اماں کو مروایا جو انہیں بیٹوں کی طرح عزیز رکھتی تھی. توقیر پیچھے رہے. نکاح ہو جائے مبارکباد دینے آ جانا. تو آئی ہے نا میری شادی رکوانے کے لیے. دیکھتا ہوں میرا نکاح کون رکواتا ہے آج. اور ناظرین میں مقبول جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل رنگ دے اپنے اختتامی موڑ پر آ پہنچی. آخری قسط میں کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل رنگ دے کی آخری قسط آج رات 9 بجے صرف جیو پر.